अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। चारशुमे की सुबह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या की सुबह भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 30 खवातीन जख्मी हो गई जब वो अमृत स्नान के लिए संगम की तरफ जा रहे थे, जो कि सबसे अहम रसूमात में से एक है। ये वाक़या मुक़द्दस डुबकी के लिए जमा होने वाले लाखों अक़ीदतमंदों के हुजूम के दरमियान पेश आया, जिसने अखाड़ों को इस तकरीब को आर्जी तौर पर मनसूख करने पर मजबूर कर दिया। जमुना और अफसानवी सरस्वती नदियों के मुक़द्दस संगम से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर अफरा तफरी फैल गई जब रुकावटें टूट गई, जिससे भीड़ में खौफ व हरास फैल गया। लोगों के कुचलने जाने से कई ख्वातीन बेहोश हो गई और ज़मीन पर गिरने से भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। जख्मियों को फौरी तौर पर महाकुंभ मेले के मैदानों में वाक़ करीबी अस्पताल ले जाया गया, जबकि कुछ ज़्यादा शदीद जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल और सोहराब रानी मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशुमे की सुबह सवेरे भगदड़ जैसी सूरत हाल के बाद महाकुंभ में सूरत हाल पर मुसलसिल नजर रखे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म रियासती हुकूमत के साथ मुसलसिल राब्ते में हैं। उन्होंने आज सुबह उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला से 3 बार बात की और हालात को मामूल पर लाने और राहत के लिए हिदायत दे रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या की तकरीबात के दौरान संगम में पेश आए वाक़े के बाद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से बात की और उन्होंने इन्हें मरकज़ की तरफ से मुकम्मल ताउन का भी यकीन दिलाया। अपनी जानिब से दिन के लिए होली डुबकी को ख़त्म करने के फ़ौरन बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर रविंदर पुरी ने अब कहा कि अखाड़ा आपसे अपना स्नान दोबारा शुरू करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो मेला इंतज़ामिया के साथ मुसलसिल राब्ते में हैं। प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज चारशुमे की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम पोस्ट किया। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में शिरकत करने वाले अक़ीदतमंदों को इंतज़ामिया की तरफ से जारी करदा हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया। महाकुंभ 2025 प्रयागराज प्यारे अक़ीदतमंदों, बड़ा करम अपने करीब तरीन घाट पर अपना मुक़द्दस स्नान करें और संगम नाग की तरफ जाने की कोशिश ना करें। योगी ने यह बात कही। बराए मेहरबानी इंतज़ामिया की तरफ से दी गई तमाम हिदायत पर अमल करें और नज़्म व नस्क बरकरार रखने में ताउन करें। योगी आदित्यनाथ ने अपनी पोस्ट में यह बात लिखी। उन्होंने ये भी नोट किया कि संगम के तमाम घाटों पर स्नान किया जा रहा है, अफवाहों पर कोई तवज्जो ना दें। दिल्ली हाई कोर्ट में एक मफाद आमा की अर्जी दायर की गई है, जिसमें दिल्ली रियासती कानून साज असम्बली के इंतखाबात के नोटिफिकेशन के बाद से अवामी डोमेन में तशवीशनाक सूरत हाल को उजागर किया गया। पिटीशन में इल्ज़ाम लगाया गया है कि अवामी डोमेन मुख्तलिफ तंजीमों और सियासी जमातों की जानिब से इनकी मुहिम को फ़रोग़ देने वाली स्पैम कॉल से भरा हुआ है। इस तरह शहरियों के प्राइवेसी के हक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 21 के तहत महफूज है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार की बेंच आज इस अर्जी पर समाअत करेगी। PIL में कहा गया कि नफरत, तासुब और बदनीयती पर मबनी मवाद फैलाने के इरादे से की गई इन कॉलों ने न सिर्फ सियासी जमातों की साख को नुकसान पहुंचाया, बल्कि अपने नुमाइंदों के इंतखाब में गैर जानिबदाराना इंतखाब करने के लिए अवाम के हक़ की भी खिलाफ वर्जी की है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मुस्लिम मुखालिफ बयानात के ताल्लुक से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। आज भी उन्होंने अपनी इसी रोश को बरकरार रखा। लखनऊ में मुनक़िदा एक निजी TV चैनल के प्रोग्राम में भी उन्होंने कई मुस्लिम इश्यूज़ पर मुतनाज़ा बातें कही। उन्होंने कहा कि मीर बाक़ी ने संभल में हरी के मंदिर को गिराकर वहाँ मस्जिद बनाई थी। साथ ही उन्होंने वक्फ एक्ट में तरमीम को मौजूदा वक्त का अहम तकाजा करार दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि क्या हिंदुस्तान का मुसलमान ये मानने के लिए तैयार है कि लॉर्ड राम इनके अजदाद में से हैं। प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी ने मुल्क और रियासत के कई सुलगते हुए मसाइल पर अपनी राय जाहिर की। बिजली की चोरी, खुशामद की सियासत और कुंभ की तैयारियों जैसे मौज़ूआत पर भी खुलकर बात की, मगर मुसलमानों के ताल्लुक से कई मुतनाज़ा बातें कही गई। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को वक्त की ज़रूरत के मुताबिक तब्दील किया जा रहा है और किसी भी तब्दीली का मकसद मुआशरे में शफाफियत और इंसाफ को यकीनी बनाना है। योगी ने कहा, जिस तरह मुल्क में CAA लागू किया गया, इसी तरह वक्फ बिल में तरमीम के बाद इसे भी लागू किया जाएगा। दिल्ली से करीब वाक़या हरियाणा के शहर पलवाल में हुजूमी तशद्दुद का एक और वाक़या पेश आया, जिसमें एक मुस्लिम नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बुरी तरह जख्मी है और फिलहाल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। यह मामला गुज़िश्ता रोज़ पेश आया जब पलवाल के पास खुद साख्ता गौ रक्षकों ने 28 साल के यूसुफ की गाड़ी रोकी, जिसमें गाय और इसका बछड़ा होने का दावा किया जा रहा है। यूसुफ ने लाख समझाया कि यह गाय वो दूध फरोख्त करने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन वो गुंडे नहीं माने। उन्होंने इस पर ज़ुबह के लिए ले जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए इसे बुरी तरह मारा पीटा, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। मामले में 10 अफराद के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किया गया है। नाज़रीन को ये नया वाक़या नहीं है, इससे कबल भी 2014 के बाद से मुल्क में इस तरह के कई वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन इसको रोकने में ना मुस्लिम दानिश्वर ना मुस्लिम नुमाइंदे कामयाब हो सके हैं। अभी तक कोई जामे हल नहीं निकाल सके हैं।
ناظرین، ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ دہلی کی ایک مقامی عدالت نے معروف صحافی رانا ایوب کے ٹویٹس کی تحقیقات کا پولیس کو حکم دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ان کے خلاف پہلی نظر میں مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا معاملہ بنتا ہے اور الزامات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس تفتیش ضرور کرے گی۔ ساکٹ کورٹ کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ ہمانشو رمن سنگھ نے پولیس کو ہدایت دی کہ وہ ایڈوکیٹ امیتا سچدیوا کی طرف سے درج شکایت کو ایف آئی آر میں تبدیل کر کے معاملے کی تحقیقات کریں۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ حقائق اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شکایت میں قابل شناخت جرم کا انکشاف پایا، جس کے لیے ایف آئی آر کا اندراج ضروری ہے۔ اس معاملے میں رانا ایوب نے ٹویٹ کر کے رد عمل دیا اور کہا کہ یہ مقدمہ ایسا تھا کہ اسے عدالت ردی کی ٹوکری میں ڈال سکتی تھی، لیکن عدالت نے اس پر حیرت انگیز طور پر تفتیش کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ذریعے پولیس کو خاص ہدایت دی گئی ہے کہ کچھ دفعات میں واٹس ایپ پر پری اریسٹ وارنٹ یعنی پیشگی گرفتاری وارنٹ نہ بھیجیں۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق انڈین سول ڈیفنس کوڈ کی دفعہ 41A اور سیکشن 35 کے تحت سنگین جرم میں ملوث کسی بھی ملزم کو واٹس ایپ یا کسی دیگر الیکٹرانک ذرائع سے پری اریسٹ نوٹس بھیجنے سے منع کیا گیا۔ ان دنوں دفعات میں نظم ہے کہ معاملے میں جانچ افسر پہلے ملزم کے خلاف حاضر ہونے کا نوٹس جاری کرے گا۔ اگر وہ پولیس افسروں کے سامنے حاضر ہو کر جانچ میں تعاون کرتا ہے تو اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ واضح ہو کہ اپوزیشن لیڈروں نے یہ الزامات عائد کیے ہیں، جس پر سپریم کورٹ نے یہ ہدایت جاری کی ہے۔ ملک کی سبھی نمائندہ ملی تنظیموں نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ اور پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی میں بزور طاقت وقف ترامیم کی کوشش کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکومت کو خبردار کیا کہ وہ ملک کے مسلمانوں کے صبر کا امتحان نہ لے۔ ساتھ ہی ملی تنظیموں نے اس کے خلاف بڑے پیمانے پر تحریک چلانے کا بھی انتباہ دیا۔ ملی تنظیموں نے اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کو غیر جمہوری، غیر دستوری اور شہریوں کے بنیادی حقوق پر دست درازی قرار دیا۔ بیان میں اس کو یکسر قبول کرنے سے انکار کیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ ملک کا دستور مسلمانوں سمیت تمام شہریوں کو اپنے عقیدہ اور مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ مسلم پرسنل لا دین اسلام کا جز ہے، جس کو 1837 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے ذریعے تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یکساں سول کوڈ ریاست کا موضوع نہیں اور اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ ملی تنظیموں نے اس کو ریاستی حدود سے مجرمانہ تجاوز قرار دیا۔ اس بیان پر صدر جمعیت الماہین مولانا ارشد مدنی، مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، بورڈ کے نائب صدر مولانا عبید اللہ خان اعظمی، جمعیت اہل حدیث کے صدر و بورڈ کے نائب صدر مولانا اصغر امام مہدی سلفی، بورڈ کے نائب صدر اور امیر جماعت اسلامی ہند مولانا سید سعادت اللہ حسینی، بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحمان مجددی اور بورڈ کے نائب صدر مولانا سید محمود اسد مدنی، سیکریٹری بورڈ مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی، ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس کے دستخط شامل ہیں۔ ملی تنظیموں نے اتراکھنڈ کے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ ریاست کی بی جے پی حکومت کے گیدر بھبکیوں میں نہ آئیں اور اپنے عقیدہ اور دین پر کسی طرح کی مصالحت اختیار نہ کریں۔ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار طاہر حسین کو دہلی کے مصطفی آباد حلقے سے انتخابی مہم چلانے کے لیے حراستی پیرول کی منظوری دے دی۔ حراستی پیرول کے مطابق طاہر حسین کو 29 جنوری سے 3 فروری تک دن کے اوقات میں 12 گھنٹے کے لیے رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ صبح میں 6 بجے سے شام 6 بجے تک باہر رہیں گے۔ طاہر حسین اپنی سیکورٹی پر آنے والے اخراجات خود برداشت کریں گے۔ دہلی فسادات کے الزام میں جیل میں بند طاہر حسین کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ طاہر حسین کو 2 لاکھ سے زائد رقم جمع کرانے کی ہدایت دی گئی ہے، جو ان کی سیکورٹی کے لیے 2 دن کے اخراجات ہیں۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے طاہر حسین کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے اس سلسلے میں دہلی پولیس نے سیکورٹی پر آنے والے اخراجات اور انتظامات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ سپریم کورٹ میں جسٹس وکرم ناتھ، جسٹس سنجے کرول اور جسٹس سندیپ مہتا نے طاہر حسین کی عرضی پر سماعت کی۔ طاہر حسین نے اپنی عرضی میں درخواست کی تھی کہ انہیں 4 دن کے لیے حراستی پیرول دی جائے تاکہ وہ آئندہ دہلی کے لیے انتخابی مہم چلا سکے۔ اس کے بعد 3 ججوں کی بینچ نے دہلی حکومت سے یہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کہا کہ کیا طاہر حسین کو جن معاملوں میں بھی ابھی ضمانت نہیں ملی اسے حراستی پیرول دی جا سکتی۔ ریاستی گجرات کے بیٹ دوارکا میں منہدم کی گئی 525 جائیدادوں میں سے بیشتر مسلمانوں کی ماہی گیروں کے برادری کے ارکان کی ملکیت ہیں۔ ان میں مذہبی مقامات اور رہائشی عمارتیں بھی شامل ہیں۔ ایک تحقیقاتی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے۔ ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس کی رپورٹ جو گزشتہ روز احمد آباد میں جاری کی گئی، اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیشتر منہدمہ مکانات مسلمانوں کے ماہی گیر برادری کی ہے، جبکہ 17 مکانات واگر برادری یعنی ہندو او بی سی کی ملکیت ہے۔ بعض مقامی افراد نے بتایا کہ جب درگاہوں کو منہدم کیا جا رہا تو وہاں موجود افراد نے خوشی سے تالیاں بجائی اور جشن کے نعرے لگائے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکام نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران انتظامی کارروائی کرتے ہوئے 52 مکانات کو مسمار کر دیا جو ایک سرکاری اسکیم پردھان منتری گرامین آواس یوجنا کے تحت تعمیر کیے گئے تھے۔
جب عہدیداروں کو سرکاری اسکیم کے بارے میں بتایا گیا اور دستاویزات دکھائے گئے تو انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور دستاویزات کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ عہدیدار کچھ سننے تیار نہیں تھے۔ عہدیداروں کا مقصد صرف یہی تھا کہ مسلمانوں کو بے گھر کیا جائے اور ان کی ملکیت کو ختم کیا جائے۔ مقامی ایک بزرگ شخص نے بتایا کہ وہ لوگ ٹیکس اور برقی بل جمع کرایا کرتے تھے کیونکہ وہ گزشتہ 50 سال سے زمین پر رہ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اب وہ ایک خیمہ لگا کر کھلے میں رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اچانک ہمارے آشیانے کو تباہ کر دیا اور ہم سے کہا گیا کہ ہم سرکاری زمین پر رہ رہے ہیں۔ اگر حکومت اپنی زمین واپس لینا چاہتی تھی تو اسے ہماری بازآباد کاری اور مدد کرنا چاہیے تھا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ دہلی کے مصطفی آباد اسمبلی حلقے میں امن کو مضبوط کرنا، اس حلقے کو ترقی دینا، اس علاقے میں کوئی فساد نہ ہو، اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مصطفی آباد سے طاہر حسین کو بھاری اکثریت سے کامیاب کیا جائے۔ 5 فروری کو مجلس کے انتخابی نشان پتنگ پر بٹن دبا کر مجلس کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے کی اسد الدین اویسی نے عوام سے اپیل کی۔ 5 تاریخ کو ان تمام ٹھیکیداروں کو اور اقتدار پر فائز رہنے والوں کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ طاہر حسین اینٹی نیشنل نہیں بلکہ نیشنلسٹ ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ طاہر حسین فرقہ پرست ہے تو اپنے ووٹ کی طاقت سے انہیں یہ بتائیں کہ تم جو طے کرو گے ہم اسے نہیں مانیں گے۔ اسد الدین اویسی صدر مجلس نے حلقہ اسمبلی مصطفی آباد کے تحت مجلسی امیدوار طاہر حسین کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اردو اکیڈمی جدہ کے 3 رکنی وفد نے معتمد جناب سید نعیم الدین باری کی سربراہی میں ادائیگی عمرہ کے لیے جدہ سعودی عرب تشریف لے گئے۔ تلنگانہ کے رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان سے ملاقات کی۔ وفد میں جناب مرزا قدرت نواز بیگ جوائنٹ سیکریٹری اور جناب منور خان معزز رکن موجود تھے۔ وفد نے اردو اکیڈمی جدہ کی خدمات سے جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل کو واقف کرایا اور کہا کہ سیاست اخبار میں اردو اکیڈمی جدہ کی جانب سے منعقدہ تقاریب کی رپورٹ فوری طور پر شائع کر کے اردو اکیڈمی کی کارکردگی کو سارے عالم میں موجود اردو داں حضرات تک پہنچانے پر شکر گزار ہیں۔ نیز ملک سے دور رہتے ہوئے ہم روزنامہ سیاست کے ذریعے اپنے ملک اور ریاست کی معیاری خبروں سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ موقع پر جناب عامر علی خان نے حکومت کی جانب سے اقلیتوں کے لیے چلائی جانے والی مختلف اسکیموں کے تعلق سے وفد کو روشناس کروایا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کو $1 ٹریلین معیشت میں تبدیل کرنے کے نشانے کے ساتھ ان کی حکومت کام کر رہی ہے۔ تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے سلسلے میں ڈاوس کے ورلڈ اکنامک فورم اجلاس میں تلنگانہ حکومت کو بھاری کامیابی حاصل ہوئی اور 20 عالمی سطح کی کمپنیوں نے 78,950 کروڑ کی سرمایہ کاری کے معاہدے طے کیے ہیں۔ سیکریٹریٹ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے چیف منسٹر نے سرمایہ کاری سے متعلق اپوزیشن کے شبہات کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ بھاری سرمایہ کاری سے کچھ لوگوں کے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے لیکن انہیں حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم نے تلنگانہ میں سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے ڈاوس کا دورہ کیا جبکہ دوسروں نے تلنگانہ کی عوامی رقومات کی بیرونی ممالک میں سرمایہ کاری کی ہے۔ ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ ہم بیرونی سرمایہ کاری کو تلنگانہ منتقل کر رہے ہیں جبکہ دوسرے عوامی رقومات بیرونی ممالک منتقل کرنے کا ریکارڈ رکھتے ہیں جس کی تحقیقات جاری ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری سے ٹیکس کی صورت میں حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوگا تو دوسری طرف نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے موقع حاصل ہوں گے۔ تلنگانہ میں قانون ساز کونسل کی 8 نشستوں کے لیے آئندہ ماہ انتخابات کا امکان ہے اور برسر اقتدار پارٹی میں ٹکٹ کے خواہش مندوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ 8 MLC نشستوں کی میعاد 29 مارچ کو ختم ہو رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن فروری کے اواخر میں الیکشن شیڈول جاری کرے گا۔ MLA کوٹے کے تحت 5 ٹیچر زمرے کی 2 اور گریجویٹ زمرے کی 1 نشست کے لیے کانگریس اور BRS میں سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہے۔ کانگریس حکومت کی تشکیل کے بعد پہلی مرتبہ 8 MLC نشستیں خالی ہو رہی ہے اور پارٹی قائدین کو یقین ہے کہ MLA کوٹے کے علاوہ گریجویٹ زمرے کی نشست پر پارٹی امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ گریجویٹ اور ٹیچر زمرے کی نشستوں کے لیے بھی کئی دعوے دار میدان میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر واضح فرما دیا ہے۔ آج دنیا جس راہ سے گزر رہی ہے وہ بے چینی اور بے سکونی کے عالم میں ہے۔ کہیں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو کہیں پر آفات آسمانی کا نزول ہو رہا ہے۔ آج ہم ساری دنیا کے حالات سے واقف ہیں لیکن اگر کہیں امن اور سکون مل سکتا ہے تو وہ ہے دامن اسلام میں، اور جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو دنیا کی کوئی شے انسان کو آرام و سکون نہیں پہنچا سکتی۔ حضور پاک سے محبت انسان کی تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ یہی محبت وہ عشق تھا جس نے حضرت ابوبکر کو صدیق بنا دیا، یہی عشق تھا جس نے حضرت عمر کو فاروق بنا دیا، یہی عشق تھا جس نے حضرت عثمان کو غنی بنا دیا، اور یہ وہ عظیم عشق تھا جس نے حضرت علی کو فاتح خیبر بنا دیا، کرار بنا دیا، اور رہتی دنیا تک جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو اپنے اوپر لازم کر لے گا یقیناً وہ بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو جائے گا۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے قابل فخر معجزہ قرار پایا۔ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر امت مسلمہ کے لیے کئی نعمتوں والا ہے وہیں پر نماز جیسا عظیم تحفہ بھی امت محمدیہ کو اسی شب میں عطا کیا گیا، اور اس شب کی عظمت کا
عالم کیا کہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حضور بلوایا۔ یقیناً امت محمدیہ کے لیے یہ قابل فخر معجزہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کی سیر کرائی گئی، ساری دنیا کے حالات بتلائے گئے، وہیں پر نماز جیسی عظیم عبادت کا تحفہ بھی عطا کیا گیا۔ ان خیالات کا اظہار کل ہند مرکزی رحمت عالم کمیٹی کے 29ویں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس و تحفظ ناموس رسالت گورنمنٹ جونیئر کالج گراؤنڈ چنچل گوڑے سے اسلامک اسکالر مفکر حضرات علامہ مفتی سلمان الزہری فاضل جامعہ ازہر ممبئی نے کیا۔ اس موقع پر چنچل گوڑا گراؤنڈ پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور مولانا مفتی سلمان الزہری کا استقبال کیا اور ان کے خطاب کو سنا۔ شہر حیدرآباد میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں جہاں 3 کم عمر بچے ہلاک ہو گئے، اس دلخراش حادثے کے بعد شہریوں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ عام طور پر عید تہواروں اور جاگنے کی راتوں میں پولیس کی جانب سے شہر کے فلائی اوورز کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن نو تعمیر شدہ آرام گڑھ فلائی اوور کو بند نہیں کیا گیا۔ شہر کے دوسرے بڑے فلائی اوور کا مقام رکھنے والے اس فلائی اوور کو کل رات بند کر دیا جاتا تو شاید اس طرح کا دلخراش اور افسوسناک حادثہ پیش نہیں آتا جس میں 3 کم عمر لڑکے ہلاک ہو گئے۔ پولیس کی اس لاپرواہی کو عوام مجرمانہ غفلت سے تعبیر کر رہے ہیں اور اس حادثے کا متعلقہ پولیس عہدیداروں کو ذمہ دار مانتے ہیں۔ دونوں پولیس کمشنریٹ پر محیط 30 کلومیٹر طویل فلائی اوور کو تاریخی حیثیت سے بھی حاصل ہے، تاہم ان کم عمر لڑکوں کی ہلاکتوں کا کس کو ذمہ دار مانا جائے؟ ارباب محاذ کی غفلت اور مبینہ لاپرواہی شہریوں کی زندگیاں تباہ کرنے کا موجب بن رہی ہے۔ اب احتیاطی اقدامات کو دی جانے والی اہمیت اور سختی سے 3 کم عمر بچوں کی جانوں کے نقصان کی بھرپائی تو نہیں ہو پائے گی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ جس طرح عوامی مفاد میں سختی کی جاتی ہے اسی طرح عوامی مفاد کے لیے پولیس عہدیداروں پر بھی سختی کی جانی چاہیے اور آئندہ ایسے حادثات کے تدارک کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ 16 سال سے کم عمر بچوں کو تھیٹر میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ عدالت نے کہا کہ رات 1:30 گئے ہونے والے شوز میں 16 سال سے کم عمر بچوں کو اجازت نہیں دی جانی چاہیے کیونکہ اس سے ان پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ عدالت نے رام چرن کی فلم گیم چینجر کے ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق داخل کردہ درخواستوں کی سماعت کے بعد یہ ہدایت دی۔ ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ہیبٹس میں کمپیوٹر کے کورسز کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں کوئی بھی افراد جو کمپیوٹر سے ناواقف ہے وہ ادارے سیاست کے اس کمپیوٹر سینٹر میں کمپیوٹر کی کورسز سے جڑ کر کمپیوٹر سیکھ سکتے ہیں۔ ماہر اساتذہ کی نگرانی میں یہاں پر کمپیوٹر کورسز چلائے جا رہے ہیں۔ ملک و بیرون ملک میں ملازمتوں کے خواہش مند افراد کے لیے بھی یہاں پر مختلف کورسز چلائے جا رہے ہیں۔ کورسز میں MS آفس، آٹو کیڈ، اکاؤنٹنگ پیکیجز، ٹیلی GST، ریوٹ، گرافک ڈیزائننگ وغیرہ کرایا جا رہا ہے۔ اکاؤنٹنگ پیکیجز میں ٹیلی GST کے ساتھ ساتھ TDS، انوائس، پیرول اور فوکس بھی کرایا جا رہا ہے۔ خواہش مند امیدوار اس زرین موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ فون نمبر ہے 9652813994، 9393876978۔ ادارے کے کورسز میں لمیٹڈ سیٹ سے فوری طور پر آ کر داخلہ کرا سکتے ہیں۔ داخلے آج بھی جاری ہیں۔